अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि तकसीम बंगाल 1905 की वजह से इंडिया की सियासत पर क्या असरात पड़े। मैं हूं मोहम्मद हारून, लेक्चर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। इस लेक्चर में हम इस कंटेंट्स पर बात करेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, काजेज ऑफ पार्टीशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट 1907, शिमला डिपुटेशन अक्टूबर 1906, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन 12 दिसंबर 1911 एंड चेंजिंग मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टिव्स। बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल ये था कि बंगाल जो था ये बरसगीर पाक व हिंद का सबसे बड़ा सूबा था और इंतज़ामी लिहाज से बरतानी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला था कि इसको वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत जो था इसको चलाया जाता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको रूल करना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ये नामुमकिन था। तो सबसे पहले बंगाल को तकसीम करने का जो सिलसिला चला वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के दौर में जो है ये हुआ था। उन्होंने भी इसका प्रपोज़ल दिया था कि इस सूबे को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जा सके, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इस सूबे को एडमिनिस्टर करना नामुमकिन था, जिसकी वजह से सूबे की माशी और निज़ामी हालत जो थी वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। इट वॉज कैरिड आउट mainly for the convenience of administration. Bengal in those days was the biggest province of India, extending over 1,89,000 square miles with a population of 80 million. तकसीम बंगाल जो था ये लॉर्ड कर्जन जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वायसराय था, उसके दौर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट गुजर चुका है। ये सबसे लार्जेस्ट सूबा था और इसकी जो आबादी थी वो 8 करोड़ तक थी और इसका जो टोटल एरिया था वो 1,89,000 स्क्वायर माइल था। It was comprising of Bengal, Bihar and Odisha and was under the control of one lieutenant governor. बंगाल जो था इसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, जो कि इन तमाम एरिया को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो रूल कर रहा था और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था एंड्रयू फ्रेजर। 1903 में एंड्रयू फ्रेजर ने ये प्रपोजल पेश किया था लॉर्ड कर्जन को, जो कि वाइसराय था, कि इस सूबे को जो है दो इंतज़ामी हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जा सके। अगर हम देखें ईस्ट बंगाल को, तो ईस्ट बंगाल में जो था वो उस टाइम नवाब सर सलीमुल्लाह खान जो था वो मुस्लिम का लीडर था। तो इस बंगाल की तकसीम को जो है आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक ईस्ट बंगाल था और जो दूसरा था वो वेस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका था और वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल था वो था कलकत्ता। काजेस क्या थे, वजूहात क्या थे, क्यों इसको तकसीम किया गया, उसमें सबसे बड़ा जो काज था वो ये था कि वास्टनेस ऑफ प्रोविंस, सूबा जो था वो सबसे लार्जेस्ट सूबा था इंडिया का और लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन थे। और दूसरी बात ये थी कि जो ईस्ट बंगाल का जो पोर्ट था उसको प्रमोट करना था। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, ये तकसीम जब हुई 1905 में, तो इसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म जो था वो उभरा। एक था हिंदूज नेशनलिज्म, एक था मुस्लिम नेशनलिज्म। हिंदूज नेशनलिज्म ये था कि उन्होंने जो है वो ज़्यादातर जो लोग थे वो कांग्रेस के साइड से थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ तहरीकें शुरू कर दी थी इस तकसीम को जो है वापस लेने के लिए। सबसे पहले ये हुआ कि 7 अगस्त 1905 को जो है वो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गई थी और ये कांग्रेसी लीडर था, उसने जो है वो शुरू कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया था कलकत्ता में। कलकत्ता में जो था वहाँ पर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था, एनुअल सेशन था, और उसमें जो है उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने इस पार्टीशन के अगेंस्ट जो है तहरीक शुरू कर देनी है। और इस पार्टीशन के अगेंस्ट जो है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फर्स्ट स्टेप लिया कलकत्ता में, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो था वो शुरू कर दिया था।
کیونکہ ہندوؤں کو یہ پارٹیشن ایکسیپٹیبل نہیں تھا، کیونکہ وہ ہندوؤں کی آلریڈی جو تھا وہ بنگال میں اس کی جو مونوپلی تھی، وہ اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل لائف جتنے بھی تھا وہ ہندوؤں کے ماتحت جو تھا وہ چل رہا تھا۔ تو ہندوؤں نے اس پارٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ پارٹیشن آف بنگال کی تناظر میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو جتنی بھی تحریکیں شروع ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ جو کانگریس تھا وہ دو حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکا تھا۔ یہ ہوا کہ سورت میں جو ہے کانگریس کا سیشن ہو رہا تھا، جس میں کانگریس جو تھا وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا تھا۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو تھا وہ ایک ماڈریٹ اور دوسرا جو تھا وہ ایکسٹریمسٹ گروپ میں وہ جو تھا وہ ڈیوائڈ ہو چکا تھا۔ ماڈریٹ کا یہ سوچ تھا کہ ہم نے برٹش رول میں رہتے ہوئے ہم نے اس سے سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ آزادی حاصل کرنی ہے، تھرو کنسٹیٹیوشنل مینز اسے جو ہے نا وہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن دوسرے سائڈ پہ جو ایکسٹریمسٹ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے جو ہے اسٹرائک کرنا ہے، ہم نے جو ہے تحریکیں چلانی ہے، بزور جو ہے ہم نے جو ہے یہ آزادی حاصل کرنی ہے برٹش سے۔ تو جو کانگریس تھا وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا تھا 1907 میں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقسیم بنگال کی تناظر میں شملہ ڈپوٹیشن ہوا، جو کہ 1 اکتوبر 1906 کو ہو چکا تھا۔ یہ 1905 میں برطانیہ میں اگر ہم دیکھیں تو سیاسی تبدیلی آ گئی تھی، اور وہاں پر لبرل پارٹی جو تھا اس کی حکومت بن چکی تھی۔ اس پارٹی کے لوگ اس بات کے حق میں تھے کہ برصغیر پاک و ہند کے جو مقامی تعلیم یافتہ افراد ہیں ان کو بھی قانون ساز کونسلوں میں شریک کیا جا سکے۔ اسی لیے نواب مسلم ملک نے برصغیر کے مسلمانوں میں سے 35 رکنی وفد تیار کیا، جو کہ 1 اکتوبر 1906 کو لارڈ منٹو سے جو ہے وہ انہوں نے شملہ میں جا کے ملاقات کر دی۔ لارڈ منٹو جو تھا وہ اس وقت لارڈ کرزن کے بعد لارڈ منٹو جو تھا وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا وائسرائے تھا۔ تو اس 35 رکنی وفد کا یہ ڈیمانڈ تھے لارڈ منٹو سے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مخصوص نشستیں ہو۔ نواب مسلم ملک نے یہ کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں میں سے 35 رکنی وفد جو ہے وہ تیار کر کے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے جو تھا لارڈ منٹو ان سے ملاقات کر لی، اور ان کے ساتھ انڈیا میں جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ پیش کر لی کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مخصوص نشستوں اور علیحدہ حلقہ انتخاب کا مطالبہ انہوں نے کر دیا تھا کہ سپریٹ الیکٹوریٹ ہو، اور اس طریقے سے جو ہے جتنے بھی گورنمنٹ جابز ہوں گے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ کوٹا رکھا جائے، اور اسپیشل شیئر ان میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈز، یونیورسٹی سینٹس اینڈ سنڈیکیٹس۔ انہوں نے یہ پوائنٹ بھی رکھا تھا کہ وائسرائے کا جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں بھی مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور انڈیا میں مسلمانوں کی ایک یونیورسٹی ہو، جو کہ مسلم یونیورسٹی ایٹ علی گڑھ جو تھا وہ بن چکا تھا بعد میں۔ یہ جتنے بھی ڈیمانڈز تھے شملہ ڈپوٹیشن میں جو مسلمانوں نے رکھے تھے، وہ لارڈ منٹو نے جو ہے وہ پھر 1909 کا جو ایکٹ آیا اس میں کمپلیٹ کر لیے تھے۔ مسلم لیگ کا قیام ہوا 30 دسمبر 1906 کو۔ اس سے پہلے جتنے بھی پولیٹیکل ایونٹس ہو چکے تھے اس میں مسلمانوں کی جو نمائندگی تھی وہ کانگریس کی سائڈ سے جو ہے نا وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن جب تقسیم بنگال ہوا اور شملہ ڈپوٹیشن ہوا تو اس وقت مسلمانوں کو یہ ضرورت پیش ہو گئی کہ ہم نے اگر پولیٹیکل رائٹس انگریزوں سے حاصل کرنے ہیں تو ہمیں اس رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان ہند نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، جس کو مسلم لیگ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ حکومت برطانیہ کے لیے مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات کو فروغ دیا جائے گا، اور حکومت کے متعلق ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ دوسرا جو اس کا سب سے بڑا آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور حکومت تک مسلمانوں کے مطالبات پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا۔
اور مسلمانوں میں دوسری قوموں کے خلاف جذبات کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کی حدود کا تعین کرنا ہوگا، اور اختلافات کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی۔ کا جو پہلا سیکرٹری تھا وہ نواب وقار الملک کو بنایا گیا تھا، اور مسلم لیگ کا جو فرسٹ جو برانچ تھا لندن میں وہ بن چکا تھا، وہ سید امیر علی نے جو ہے وہ بنایا تھا مئی 1908 میں۔ تقسیم بنگال کا سب سے بڑا اثر یہ رہا کہ انڈیا میں پہلی بار مسلمانوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جو تھا وہ بنا لیا تھا، جس کو ہم مسلم لیگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ کا جو جوائنٹ سیکرٹری تھا وہ نواب محسن الملک تھا، اور اس کا جو پہلا سیکرٹری تھا وہ نواب وقار الملک تھا۔ نواب وقار الملک کی سربراہی میں ایک عبوری کمیٹی جو تھی وہ قائم ہو گئی تھی، جسے مسلم لیگ کا دستور بنانے کا کام سونپا گیا تھا، اور 1908 میں پھر مسلم لیگ کا پہلا آئین جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا۔ منٹو مارلے ریفارم 1909 کو اگر اسٹڈی کریں، ہم دیکھیں کہ لارڈ منٹو اور لارڈ مارلے یہ دو لوگ تھے۔ لارڈ منٹو جو تھا یہ وائسرائے تھا، ٹھیک ہے، تمام انڈیا کا، اور یہ جو مارلے تھا یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا۔ ان دونوں لوگوں نے جو ہے یہ منٹو مارلے ریفارمز یا انڈین کونسل ایکٹ 1909 جس کو بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ انڈیا کے لیے بنایا تھا۔ اس میں دا ایکٹ مسلم ممبرز ور ٹو بی الیکٹڈ بائی اونلی مسلم ووٹرز ڈیوائڈنگ دی الیکٹوریٹس۔ اس میں وہی سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے نا یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ الیکشن کے لیے کھڑا کرے گا اور اس کو جو ہے نا وہ ووٹ دے سکیں گے۔ انڈینز ور گیون ممبرشپ ٹو دا امپیریل لیجسلیٹو کونسل فار دا فرسٹ ٹائم۔ پہلی بار جو ہے انڈیا کے لوگوں کو یہ حق حاصل تھا، یہ رائٹ مل گیا تھا کہ وہ امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی میں جو ہے وہ ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 Indians were nominated to the Council of the Secretary of State for Indian Affairs، اور 2 ایسے انڈین کو نامینیٹ کیا جاتا تھا جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے کونسل میں جا کے بیٹھ سکتا تھا۔ تو یہ تقسیم بنگال کے تناظر میں جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ When Lord Hardinge assumed charge as Governor General of India, Hindus again became active and sent representation to him for the annulment of partition of Bengal. He recommended the same to the British Prime Minister for Indian Affairs. On the occasion of the visiting His Majesty George V to Indo-Pakistan and holding of the Darbar at Delhi on 12 December 1911, the partition of Bengal was cancelled. تقسیم بنگال کا فیصلہ اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ بنگال میں اگر ہم دیکھیں جو ہندو تھے انہوں نے سودیشی موومنٹ شروع کر دیا تھا، اور اس طریقے سے جگہ جگہ پر جو ہے مختلف تحریک انہوں نے شروع کر دیے تھے، جس میں اگر ہم دیکھیں کہ مختلف ایجیٹیشنز بھی ہوئے اور انگریزوں پر مختلف جگہوں پہ حملے بھی ہو رہے تھے، اور مشرقی بنگال کے نئے گورنر پر جو ہے ہندو اخبارات نے کڑی تنقید بھی شروع کر دی تھی، اور بندے ماترم کا جو ترانہ تھا وہ بھی ہر جگہ پر جو ہے وہ گایا جاتا تھا ہندوؤں کے سائڈ سے۔ اس طریقے سے ہندوؤں نے جو ہے انگریزوں کے مال کا بھی بائیکاٹ شروع کر دیا تھا، مقامی لوگوں کو انگریزی اشیاء کے استعمال اور خریداری سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، ہندو دکانداروں سے انگریزی مال جمع کر کے سڑکوں پر جو ہے ان کو جلایا گیا تھا۔ تو یہ ایک جو ہے ایک اسٹرانگ ایجیٹیشن تھا ہندوؤں کی سائڈ سے اگینسٹ دی پارٹیشن آف بنگال۔ تو آخرکار لارڈ ہارڈنگ جو تھا یہ گورنر جنرل آف انڈیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے دور میں جو ہے اس پارٹیشن کو واپس لے لیا گیا تھا۔ تو مسلم لیگ نے یہ کیا کہ اپنے مفادات میں، اپنے آبجیکٹوز میں جو ہے انہوں نے اپنی تبدیلی لے آئی۔ تنسیخ بنگال کے بعد مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی اس لیے بھی لے آئی کہ جو 20 سینچری تھا اس میں سب سے پہلے یہی ہوا کہ بنگال کی جو تقسیم تھی اس کو واپس لے لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو جتنے بھی مسلمان تھے وہ خفا تھے اس بات پر، کیونکہ مسلمانوں کو فرسٹ ٹائم ایک مسلم میجورٹی کا صوبہ مل چکا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ویسٹرن ایگریشن اگر ہم دیکھیں جو مسلم کنٹریز کے اگینسٹ تھا، جس میں بلکان وارز تھا، لیبیا اٹلی وار شروع ہو چکا تھا، ڈیمولیشن آف ماسک ان کانپور 1913 میں ہوا۔ مسلم لیگ کا جو لیڈر تھا ایسٹ بنگال میں نواب سر سلیم اللہ خان، اس نے بھی جو ہے وہ سیاست سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ تنسیخ بنگال ہوا
جس کو جو ہے مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ بھی اس کے تقسیم بنگال کی وجہ سے انڈیا کے سیاست پر کیا اثرات پڑے. تو انڈیا کی سیاست پر سب سے پہلا جو اثر تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اپنے رائٹس حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی. اور ہندوؤں کے سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں کی سائڈ سے مختلف تحریکیں شروع ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے برٹش اس بات پر جو ہے وہ راضی ہو گئے کہ انہوں نے اس فیصلے کو واپس لے لیا تھا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس لیکچر.